मुझे मेरा 4 दामाद नहीं देते हैं तो 27 दिसंबर को क्या होगा? दमादा मस्त कलंदर, पूरा पाकिस्तान ढूंढ उठेगा। अगर 27 दिसंबर तक मेरे मुतालबात नहीं माना जाता तो फिर 27 दिसंबर पे मैं मेरा लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। There's no U-turn, there's no way back. 27 दिसंबर को हमारा लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। हमारे चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि मैं रोडों पे आके और पार्लियामेंट पे हमला कर दूंगा और मैं आपको दफन कर दूंगा जिस तरह कोई और लीडर कह रहे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुद्दतों पहले कोई अंदाज़न 80 बरस कबल पहले शायर मशरिक ने मुसलमानों की तरफ से अल्लाह ताला को मुखातिब करके एक शिकवा लिखा था और फिर जब उलमाए दीन की तरफ से बड़ा रद्द अमल हुआ तो शायर मशरिक अलामा इकबाल ने एक जवाब शिकवा भी लिखा था। अब पाकिस्तान की सियासत पे हम अल्लाह ताला से कितना ही शिकवा क्यों ना करें, कम से कम एक चीज़ पे आप सब मुझसे एतराफ़ करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्प मरहलों की जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है। अब इसी को देख लीजिए कि ऐन इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान की असम्बली में जाने का फैसला कर लिया है। अगर यही चीज़ कम आपको दिलचस्प लगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अजीबो गरीब खुफिया से इलेक्शन भी हुए हैं जिसके नतीजे में एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सदर बन के आए हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो उसी पीपल्स पार्टी के एक दूसरे धड़े के चेयरमैन बन के आए हैं। इस इंतहाई दिलचस्प मरहल पे मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सर साहब, हम तो बहुत दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब बात आपसे एक ऐसे मरहले पे हो रही है जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तरफ असेंबली में जाने का फैसला कर लिया है और दूसरी तरफ जो है वो एक इलेक्शन भी हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं नई डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? देखिए, जहाँ तक तो नए इलेक्शन जो हुए हैं वो हमने एक इलेक्ट्रल कॉलेज मुख्तस किया था उसके लिए और उस इलेक्ट्रल कॉलेज ने इलेक्शंस किए हैं और इसमें कोई ज़ाब्ता ऐसा नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने या कानून ने प्रिस्क्राइब किया हो और इलेक्शंस के मुख्तलिफ तरीक़ाए कार इंक्लूडिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज हो सकते हैं। तो वो तो मुनासिब हुआ है और मुनासिब होने के साथ साथ मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आई है वो ज़्यादा अमली सियासत करने के लिए ऑन द स्ट्रीट्स की सियासत करने के लिए उसमें चौधरी मंजूर नैयर बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल, चौधरी मंजूर साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दीगर दोस्त हमारे वो आए हैं और वो इंशाअल्लाह इसको फ़ाल करेंगे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी आए हैं, यंग हैं, मोतबर है, अच्छी गुफ्तार करते हैं, अच्छी सियासत करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है, ये हमें एक्चुअली एक जबर था हालात का और वाक़यात का कि दो पार्टीज़ बनाना पड़ी जब जिसमें तारीख़ी पस मंज़र ये है कि 2002 में हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और उसकी चेयरपर्सन थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन वो चूँकि उस वक्त उन पे एक कन्विक्शन का साया था जो बाद में वो एक्विट हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर अंदाज से एक्विट किया, लेकिन उस वक्त वो साया था इसलिए वो पार्टी रजिस्टर नहीं थी हो सकती 3 पीस वाली पार्टी, तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये तो हो सकता था ना सर, दुनिया भर की जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं कि मोहतरमा साइड पे हो जाती हैं जब तक मुकदमे का फैसला ना होता और पार्टी को 2 हिस्सों में या 2 आइडेंटिटीज़ की शक्ल में ना सामने लाया जाता, एक ही पार्टी आई थी। ऐसा कब हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर या लेबर पार्टी के अंदर या रिपब्लिकन पार्टी पे या डेमोक्रेटिक पार्टी में कि उसकी पार्टी हैं 2 बन जाएँ एक शख्स की खातिर? ये भी एक ऑप्शन थी, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन हमने जो ऑप्शन एक्सरसाइज की वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर कराएं
اور ہم ایکچولی کاغذات داخل کرا چکے سر یہ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو سینیٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو اس وقت الیکشن جس طرح سے ہوئے ہیں، یہ اتنے چھپ چھپا کے الیکشن، انڈکلیئرڈ فیشن میں اتنی بڑی سیاسی جماعت کے الیکشن، یا اچانک لوگوں کو پتہ چل رہا ہے الیکشن ہو گئے ہیں، پہلے اس کا کوئی چرچا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اس کا الیکشنز کا تو چرچا ہو رہا تھا، اور جو ہماری یوم تاسیس بلکہ ہفتہ تاسیس جو ہوا 7 دن کا بڑا پرجوش ہفتہ تاسیس، اس میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ یہ الیکشنز ہوں گے، الیکٹرل کالج ہوگا، ریسٹرکٹڈ الیکٹرل کالج ہوگا، اور وہ الیکشنز کرے گا اور جلد کرے گا، اور اس کے مطابق یہ ہو گیا۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے۔ صدر جو 4 پیس کے صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں، اور سیکریٹری جنرل فرت اللہ بابر صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، مولانا بخش چانڈیو صاحب ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز میں اس لیے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ میں یہ پارٹی جو ہے اس وقت پارلیمنٹ میں ہے۔ اس سے کون اعتراض کر رہا ہے سر کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا گزشتہ 1 برس سے 18 ماہ سے کہ آہستہ آہستہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو لیڈرشپ جو ہے وہ سونپ دی ہے، اور پیپلز پارٹی پنجاب کی جو ساری تنظیم نو ہو رہی تھی، جو ایک اس کی ری آرگنائزیشن ہو رہی تھی، اس میں یہ تصور تھا کہ بلاول بھٹو لیڈر بن کے ایمرج کریں گے اور آصف علی زرداری صاحب پیچھے رہیں گے۔ اب آصف علی زرداری صاحب جب خود اتنے واضح طریقے سے سامنے آ رہے ہیں منظر پہ، تو بلاول بھٹو کی لیڈرشپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، اصل میں حقیقت میں چیئرمین بلاول بھٹو ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں اور ہفتوں میں یہ سب واضح ہو جائے گا۔ اب وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، وہی اس کی کریں گے تنظیم سازی۔ جو مین فعال پارٹی ہوگی وہ 3 پیز والی ہوگی، جو پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی، اور جو کہ مین ایکٹیویٹی کو لیڈ کرے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 پیز ہی ہوگی۔ نہیں، لیکن آصف چلے ٹھیک ہے، وہ 3 ہوگی کہنے میں، لیکن آصف علی زرداری صاحب جب اسمبلی میں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، کہ وہ بھی اسمبلی میں ہوں گے، بلاول بھٹو بھی اسمبلی میں ہوں گے، تو آصف علی زرداری صاحب کا پاور کنٹرول ہے، جو پریکٹیکل سچویشن ہے، جو ڈیفیکٹو سچویشن ہے پیپلز پارٹی پہ، تو بلاول بھٹو کی لیڈرشپ تو ذرا ڈم ہو کے، مدھم ہو کے ہی سامنے آئے گی نا، لوگ اخبارات بھی یہی لکھ رہے ہیں۔ یہ تو بات میں مانتا ہوں، یہ تو میں نے کی بھی ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ میں تو میری رائے میں تو آصف علی زرداری صاحب کو پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ مشورہ ہم سے کرتے تو میں تو یہی کہتا، لیکن اور اس سے یقیناً جو پارلیمنٹ کی حد تک اور پارلیمنٹری پولیٹکس میں چیئرمین بلاول کو کسی حد تک ان کی اختیارات ڈی فیکٹو کنسٹرکٹ ہو جائیں گے، لیکن ویل میک دا بیسٹ آف اٹ۔ آصف علی زرداری صاحب کا پارلیمنٹ میں آ جانے سے اور کچھ پہلو ہیں جن سے بہتری آ سکے گی اور پیپلز پارٹی کو اسٹرینگتھ ملے گی۔ نہیں، وہ کیا پہلو ہے سر؟ کوئی لاجک تو ہوگی نا اس ساری چیز کے اندر، یعنی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو کیوں آنا پڑ رہا ہے اسمبلی کے اندر، کیا وجہ ہے؟ بھائی وجہ اب آپ کو ساری تو شیئر نہیں کرنے کی ضرورت، نہ پھر ہم پبلکلی ساری بات ہی کریں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے آنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس اور فلور آف پارلیمنٹ پہ جو جس قسم کی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، پارٹیز وہ پالیٹکس ہوتی ہے آف کریٹنگ کنسنسس، bringing together parties and the opposition، وہ اس کے لیے زیادہ امکانات ہوں گے، کیونکہ زرداری صاحب اس معاملے میں ذرا زیادہ ماہر ہیں، and you will see the positive elements come out on the floor of the house، and from that core جو اپوزیشن کی یونٹی بعد میں پھیلے گی، وہ اس کور سے ہی، اس جس کو کہنا چاہیے منبع سے ہی، وہ منبع ہوگا چھوٹا سا جس میں سے یونٹی ان ایکشن پیدا ہوگی۔ سو یو کین لک فارورڈ ٹو
جی اعتزاز صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں یا مان رہے ہیں، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا استدلال یہ ہے کہ بلاول بھٹو پریکٹیکل پولیٹکس اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے آصف علی زرداری کرتے ہیں. یعنی بلاول بھٹو اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ فلور آف دی اسمبلی کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے پارٹیز کا جنریٹ کر سکیں. آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے. اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں، پر بہرحال اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. کسی کی صلاحیت زیادہ بروئے کار آتی ہے، کسی کی اس میں کم ہوتی ہے. اور آصف علی زرداری کے پیچھے ایک پوری مطلب تقریباً سیاسی زندگی ہے دہائیوں کی، جس میں وہ لوگوں کے میں کنسنسس کریٹ کرنے میں، اینڈ ہی از بین اے کنسنسس بلڈر، اینڈ پارلیمنٹ میں ضرورت اپوزیشن میں کنسنسس بلڈنگ کی ہے بیسیکلی. سو آپ اس کو جو بھی تعبیر کرنا چاہیں کر لیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ میری ذاتی رائے مختلف تھی اور ہے، لیکن in the circumstances a better option can still emerge and it will emerge. دیکھیں، جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان پہنچ رہے تھے دسمبر 2016 میں، تو نواز شریف صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا، ویلکم کیا، اور انہوں نے اس خواہش کا یا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ وہ اب پالیٹکس کو کسی طریقے سے لیڈ کریں گے یا ریشنل طریقے سے لیڈ کریں گے. تو پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنسنسس، پہلا کنسنسس جو ہمیں یہاں پریکٹیکلی بنتے نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان پاکستان کی پالیٹکس کو ڈائریکشن دینے کا ایک کنسنسس ایمرج کر رہا ہے، اور بلاول بھٹو کا جو ریٹرک تھا گزشتہ ایک برس کا، اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ آپ تو کنسپیرسی تھیورسٹ کنسپیرسی نکالیں گے. یہ دیکھیں وقت آنے پہ، ابھی وقت کون سا گزرا ہے. چیئرمین بلاول will play a more significant role and a more decisive role in the politics of the Pakistan People's Party. سر، 27 دسمبر کا لانگ مارچ کا دمادم مست کلندر کا کیا ہوا؟ 27 مارچ کا اگر آپ ان کا پوچھیں، دمادم 27 دسمبر کو جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ دمادم مست کلندر ہوگا کہ میرے 4 ڈیمانڈز نہ مانیں گے، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں اس دن فیصلہ کروں گا، یہ دمادم مست کلندر کا میں اس دن فیصلہ کروں گا موومنٹ کا. اس دن فیصلہ ہوا ہے. اس دن کی سی کے بعد کی آپ قرارداد پڑھ لیں، اس میں فیصلہ ہوا ہے. لیکن وہ فیصلے کو وہ یہ نہیں تھا ہونا کہ اس دن سے مارچ کر کے ہم نے گڑی خدا بخش سے گاڑیاں پکڑنی تھیں، پورا قافلہ بنانا تھا اور چل پڑنا تھا، یا کراچی کی جانب یا اسلام آباد کی جانب. یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ایک نئی فیز پالیٹکس اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کی فیز آئے گی، جس کے بارے میں فیصلے اور ٹائم فریم بنیں گے 27 دسمبر کو، اور اس کے بعد یہ موومنٹ چلے گی. اور آپ دیکھیں گے، آپ باور کر لیں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہوگا. اچھا، میں ایک بریک لے لوں. اعتزاز صاحب، بات آپ کی، میں تو خالی مجھے نہیں نا، میرے سے بات آپ کی ہو رہی، بہت سے دیکھنے والے بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں ایک بریک لے لوں. میں اسی بات کو تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہوں گا آفٹر دا بریک. ناظرین، ویلکم بیک. وقفے سے پہلے سینیٹر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پاکستان کے ممتاز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور دانشور جو ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں، فور موسٹ انٹلیکچوئل آف پاکستان پولیٹیکل ہسٹری. اعتزاز صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے چند لمحے پہلے آپ نے یہ کہا کہ سارا فیصلہ جو ہے وہ اسی وقت، ظاہر ہے کوئی لانگ مارچ شروع نہیں ہو جانا تھا 27 دسمبر کو، لیکن بلاول بھٹو واز آن ریکارڈ فار دا پاسٹ 1 month اینڈ ہی واز ریپیٹڈلی، بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے، نواز شریف صاحب نے میرے 4 ڈیمانڈ نہ مانے تو 27 میں لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا، دمادم مست کلندر ہو جائے گا. ظاہر اعلان ہی انہوں نے کرنا تھا، بس میں نہیں بیٹھ جانا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اور ہم نے سنا کہ آصف علی زرداری صاحب سے ایک بڑی پاکستان کی جو بزرگ ہستی ہیں مولانا صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد سب چیزیں تبدیل ہو گئیں.
بھائی اب آپ کو میں تو باور نہیں کرا سکتا کہ نہ میاں نواز شریف اور نہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی کردار ادا کیا ہے اس میں، نہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی از آن کورس. واٹ ایور دی چیئرمین وچ از چیئرمین بلاول بھٹو ہیز اناؤنسڈ ول ہیپن. وہ ہوگا. اچھا. اور آصف زرداری چار ڈیمانڈز کا کیا ہوا سر؟ 4 ڈیمانڈز تو حکومت نے نہیں مانی نا ان کی. 4 ڈیمانڈز موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. ہماری ڈیمانڈز موجود ہیں. ان کو نہ ماننے کی وجہ سے ہماری اب ہم موومنٹ کی فیز میں جائیں گے، اسی کی وجہ سے 4 ڈیمانڈز کی چیئرمین. لیکن آپ اس معاملے کو طول دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ڈائیورٹ ہوتا ہے معاملہ سارا فرام. میں اب آپ کو کہتا ہوں آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، کنسپیریسی تھیریز ہی کرنی ہے نا اگر، تو آپ میں اس بات پہ زیادہ بار بار جرا کر کے وہی ایک ہی سوال بار بار کر رہے ہیں تاکہ وہ جو نظر ہے لوگوں کی نظر پینما پیپرز اور نواز شریف کے مسائل سے ہٹ جائے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اندیکھے مسائل میں الجھانے کی کوشش کرے. اصل مسئلہ اور معاملہ اس وقت کا پینما پیپرز ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں. سر اچھا میں آتا ہوں سر پینما پیپرز پہ آتا ہوں. سر مجھے سر یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے، اور اللہ کرے کہ پی ایم ایل این کی جو ٹیم ہے نا، سوشل میڈیا ٹیم جو مجھے ہر وقت گالیاں نکالتی رہتی ہے، ان تک بھی آپ کے یہ الفاظ پہنچے ہیں جہاں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو، نہیں جو بچے کچھ 2-2.5 لوگ رہ گئے ہیں پاکستان میں میڈیا میں جو نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آج تک 2-2.5 ہی رہ گئے ہیں بیسکلی طور پہ، ان میں اس ناچیز کا بھی نام آتا ہے. بہرحال اس کانسپریسی تھیوری میں اب پیناما پہ آ جائیں. پیناما کا کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پیناما کا اگر تو قانون اور جو رائج الوقت قانون ہے، قانون شہادت کا، اس پر اگر ایکشن ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتی ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں، پر بارے ثبوت میاں نواز شریف اور شریف خاندان پر رکھتی ہے تو پھر تو کچھ بنے گا. لیکن اگر بارے ثبوت نعیم بخاری پہ ڈال دیا اور پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، الزام لگانے والوں پہ ڈال دیا، تو پھر یہ بالکل کچھ نہیں اس کا بن سکتا، کیونکہ یہ بات ساری بارے ثبوت کی ہے. اور میری نگاہ میں بارے ثبوت مکمل طور پہ 120% شریف خاندان پہ ہے، کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ 7-8 ارب روپے کی پراپرٹی لنڈن میں، دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹی، سونے کی جس طرح اینٹ لگی ہوئی ہو ایسی پراپرٹی، وہ ان کی ہے اور ان کے نام ہے. اور ان میں سے 1 یا 2 پبلک ہولڈرز آف آفس ہیں، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف، اور ان کے خاندان میں اتنی دولت آئی ہے. یہ ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے کرپشن کا، انڈر دی اینٹی کرپشن ایکٹ آف 1947، انڈر دی احتساب ایکٹ آف 1997 جو میاں محمد نواز شریف نے خود بنایا، ان کی گورنمنٹ نے بنایا، اینڈ انڈر دی نیب آرڈیننس، اسپیشلی سیکشن 9 اینڈ سیکشن 14 آف دی نیب آرڈیننس، کہ جس کی املاک جس کے ظاہر ہوں اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ املاک اس نے جائز ذرائع اور جائز آمدن سے بنائی ہیں. اس کا ابھی تک ایک ورقہ تو کیا، ایک صفحہ تو کیا، ایک پیراگراف تو کیا، ایک لائن بھی اس کے بارے میں اس کی تصدیق کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے شریف خاندان نے نہ پیش کیا نہ حوالہ دیا ہے اگر یا پیش کیا ہے تو ایک قطری کا خط جو اپنی تقریروں میں جس کا ذکر نہیں کیا. اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بارے ثبوت کس پہ ڈالتی ہے، اس سے بہت کچھ آئندہ کی پیش گوئی کی جا سکے گی. اچھا ایک مجھے بات یہ بتائیے کہ اتنی بحث ہوتی ہے، چھپی بھی بہت چیزیں ہیں، اخبارات بھرے ہیں، ٹیلی ویژن کے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن ایک بڑا معصومانہ سا چھوٹا سا نقطہ ہے جو کہیں کھل کے ڈسکس نہیں ہو پا رہا کہ اگر شریف خاندان نے یہ اپارٹمنٹس لندن کے ایون فیلڈ کے لیے ہی 2006 میں ہیں
تو 1998 اور 99 یعنی 1995-96 میں التوفیق گروپ کو یہ اپارٹمنٹس شریف خاندان کے لوگوں نے پلیج کیسے کر دیے حدیبیہ کے قرضے میں، اور پھر 1999 کے جو کراؤن کورٹ کے اور لندن ہائی کورٹ کے 2 ڈیسیجنز ہیں، وہ ڈیسیجنز سپریم کورٹ میں کیوں طلب نہیں کیے جا رہے؟ وہاں پر یہ سوال کیوں نہیں اٹھ رہا کہ یہ ڈیسیجن لائیں، دکھائیں، ایکسپلین کریں کہ یہ پراپرٹیز وہاں پہ کیسے پلیج ہو گئیں، کس طرح سے ہو گئیں، یہ کیا غلط فہمی ہے؟ اس کو کلیریفائی کیوں نہیں کوئی کر رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو بالکل کلیریفائی ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو خود کروانا چاہیے. از خود نوٹس جب لیتے ہیں یا کسی کی اپلیکیشن پہ 184 کلاز 3 کے تحت جب سپریم کورٹ اختیارات استعمال کرتا ہے تو وہ از خود نوٹس لینے والی یہی پروویژن ہے اور اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں، اور ان اختیارات میں سپریم کورٹ خود ایویڈنس مانگ سکتا ہے، خود ایویڈنس. اور یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اگر ان کے نہ ہوتے پراپرٹی، اگر شہباز شریف، نواز میاں محمد شریف، عباس شریف کی یہ ایون فیلڈ ہاؤس کی پراپرٹیز، یہ اپارٹمنٹس نہ ہوتی تو کسی بینک نے اس پہ قرضہ کیوں دینا تھا ان کو؟ اور پھر قرضہ صرف دیا ہی نہیں، ان کے خلاف ڈکری لی، ان کے خلاف کوئنز بینچ ڈویژن کی ڈکری ہوئی 1998 میں، جس کو انہوں نے ریڈیم کیا، پھر انہوں نے مارگیج کو، اور $34 ملین کی انہوں نے دیے اس ڈکری کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو. سر، پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن جو ہیں مصدق ملک صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں 2 دن پہلے اپیئر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب والا کہاں ہے وہ اسے کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جس میں $34 ملین کا فیصلہ ہوا، لیکن وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ $34 ملین کا جو بھی فیصلہ ہوا پیمنٹ کا وہ ایک پرائیویٹ ڈیل ہوئی، تو ظاہر ہے اس کا ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے تعجب یہ ہے کہ نہ دونوں طرف کے وکلا نہ کورٹ، وہ جو کراؤن کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور جو کوئنز بینچ کا ڈویژن ہے لندن کا، جس میں کلیئرلی اشارہ کیا گیا ہے ان پراپرٹیز کی طرف کہ بھئی وہ پلیج ہوئی ہیں، ان کو بیچا جائے، مارگیج کیا جائے، اس کا وہ نہیں سوال اٹھ رہا پاکستان میں. یہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے اس میں، مطلب اللہ معاف کرے، مجھے پتہ نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے اس پہ. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کسی کو کوئی حیرت نہ ہوتی، اور ہمارے سامنے اور عدالت کو بھی حیرت نہ ہوتی، آپ کو بھی حیرت نہ ہوتی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا اگر فرض کر لیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، فرض کر لیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ بیان جو حسین نواز شریف نے دیا ہے اور یہ پراپرٹیز جو ایون فیلڈ ہاؤس کی اپارٹمنٹس ہیں، 4 اپارٹمنٹس، اور ان کے بارے میں ایک وزیر اعظم نے بیان دیا ہوتا اور وہ بیٹا ہوتا وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بیٹا، اور وزیر اعظم ہوتا راجہ پرویز اشرف، اور یہ بیان دیا ہوتا کہ یہ ملکیت ہماری ہے، تو وہ کیا اس وقت عہدے پہ ہوتا؟ کیا سپریم کورٹ برداشت کرتی؟ سپریم کورٹ تمام تر ڈاکومنٹیشن خود منگا رہی ہوتی، کوئی موقع نہ دے رہی ہوتی. اور یہ ہوا ہے. یہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا بیان ہوتا تو ایک قیامت اٹھی ہوئی ہوتی. یہ شریف برادران اس نظام کے لاڈلے ہیں، اس نظام کے بگڑے ہوئے بچے ہیں، یہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اصغر خان کیس میں پیش ہوئی ہے باقر نجفی صاحب کی رپورٹ. وہ رپورٹ پہ آج تک کوئی جج اس کو کھولتا ہی نہیں، وہ چاہے اس پہ بس گرد ہی پڑ رہی ہے. ان کے اپنے وزیر خزانہ کا ان کے خلاف بیان ہے، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اس پہ ان کا وہ کہتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ، اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہیں، پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن نہیں کھل سکتی دوبارہ. آپ تو لیگل ایکسپرٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں آپ. نہیں، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کرمنل لاء میں کوئی نہیں ہوتا. نمبر 1 کوئی نہیں ہوتا، کوئی کرمنل کرائم پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں بند ہوتا. 30 سال بعد اگر شہادت مل جائے، ایویڈنس مل جائے تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اور نیب نے یہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیان جو ہے یہ انڈر ڈیوریس، یہ
دباؤ کے تحت لیا گیا. بھئی دباؤ کے تحت بیان لیا گیا, اس دباؤ کا بات کو چھوڑ کے اس کی تصدیق تو کر سکتا ہے نیب کہ کیا وہ جو ہے فیکٹس اس میں ہیں, جو فیکٹس مینشن کیے گئے ہیں وہ ایکوریٹ تھے یا نہیں, وہ ایکوریٹ ہیں کہ نہیں. وہ اچھا چلیں اب نظام کی بھی ایک میں بریک لے لوں تو کچھ اس کے بعد ایک جو نظام ہے, یہ تو بات ہو گئی کہ کیا ایک نظام جو ہے پاکستان کا سیاسی, چونکہ آپ پاکستان کی پولیٹکس کے اور اس تاریخ کے ایک ہسٹورین بھی ہیں انڈس سیگا کے حوالے سے, اس پہ بھی ذرا میں بات کر لوں. ایک بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ ہیں. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ آپ نہ صرف ایک پولیٹیشن ہیں, نہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ بلکہ پاکستان کی اس خطے کی تاریخ پہ آپ نے بڑا مفصل لکھا ہے, دنیا بھر نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. انڈس سیگا کے آپ آتھر ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک نظام میں, ایک نظام حکومت کے نظام ریاست میں جو ایک آفیشلی سرٹیفائیڈ ٹروتھ ہوتا ہے جس کو عدالتیں یا حکومت سرٹیفائی کرتی ہیں, اور سڑک پہ جو لوگ ایک سچ کو محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اس میں جو چیزم ہے, اس میں جو ایک فرق ہے, اس کے درمیان میں جو گلف ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے, تو پھر اس نظام ریاست کا ہوتا کیا ہے؟ اس کے ساتھ تو بہت برا ہوتا ہے. اور تاریخ میں جب حقائق سے بالکل نظریں پوشیدہ کر لے اشرافیہ اور حکمران, تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب جو اسٹریٹ کا, جو سڑک کا, جو بازار کا بیانیہ ہے اور نیریٹو ہے, وہ ایک بغاوت کی شکل لے لیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں جا رہی ہے جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا میں, فیس بک پہ, ٹویٹر کے اندر, ریڈٹ میں اور تمام جگہوں پہ آپ کو بڑے واضح الفاظ میں, اور جو پڑھے لکھے پاکستان کی جو سب سے بہتر پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے, پھر یہ بھی مائنڈ میں آپ اگر رکھیے سینیٹر صاحب کہ کہتے ہیں کہ 65% آبادی جو ہے پاکستان کی, اس کی عمر 35 برس سے کم ہے اندازاً. تو یہ جو اتنا بڑا لاوا ہے لوگوں کا جو ہم نظر آتا ہے ہمیں, اس کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کہہ کے کہ بھئی آفیشلی سرٹیفائڈ ٹروتھ کے خلاف بات نہ کریں. تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ اور لوگوں کو یہ جو اتنی بڑی پنجاب کی بیوروکریسی ہے, ڈی ایم جی گروپ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ہماری فوج ہے, یا آپ کی سیاسی جماعت ہے, پی ایم ایل این ہے, اور سب لوگ ہیں, نظر نہیں آ رہا کسی کو؟ نہیں, نظر غالباً نہیں آ رہا. اور جو ابال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. نظر آ رہا ہوتا تو بیوروکریسی اور آپ پولیٹیکل پارٹیز اور فوج اور جوڈیشری, ان سب کے رویے ذرا مختلف ہوتے, اور اتنی شاہانہ قسم کی نمائش جو یہ کرتے ہیں, اور جس طرح ان کے ارد گرد چلنے ولنے والے, اور جس طرح محافظ ان کے چلتے ہیں, جس طرح ان کے لیے سڑکیں بند ہوتی ہیں, یہ کام یہ نہ کرتے, اور لوگوں کے اپنے لیول کو ذرا نیچا کرنے کی کوشش کرتے. وہ بالکل کوئی نہیں کوشش کر رہا, کسی کو احساس نہیں ہے لگتا. اور لوگوں میں بھی ایک چیز میں کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ سینس آف آؤٹریج اینڈ سینس آف شیم بہت زیادہ تھا. اور سینس آف آؤٹریج اس طرح اتنا تھا کہ 1956 میں فرانس اور برطانیہ نے سویز کنال پہ حملہ کیا تو سارا پاکستانی قوم سڑکوں پہ نکل آئی. سینس آف آؤٹریج پیلسٹائن پہ جب بھی مثال کے طور پہ ثنا معد علی نے شہادت اس کی ہوئی اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف, تو ایک بے چینی پھیل گئی ہر طرف. اب سینس آف آؤٹریج ہے ہی نہیں ہے. سبین محمود شہید کی جا رہی ہے, صفورہ چورنگی پہ مارے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں لوگ, عقیدے کے نام پہ, عقیدے کی بنیاد پہ.
اچھا لاسٹ میرا کوشچن دیکھیے، آپ تو پاکستان کی سیاست کا، قانون کا، آئین کا، اس کا جو ڈسکورس شیپ ہوا ہے اس کا 1960 کی دہائی سے آپ اس کا ایک ایکٹیو کمپوننٹ ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ واٹ از دی ڈائریکشن آف پاکستان؟ یہ کس طرف کو جا رہا ہے پاکستانی پولیٹیکل کلچر اور معاشرہ، اور اس کا کیا فیوچر ہے؟ جس طرف جا رہا ہے وہ تو تصادم اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس سے تنگ نظری زیادہ اور عدم برداشت اور زیادہ بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے. اور جو معاملات ہیں بھائی چارے کے، برادری کے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں اگر آپ نے کبھی کسی وقت بچپن میں یا جوانی میں پکی سڑک پر کرکٹ کھیلی ہو، کرکٹ میچ کرکٹ کی کھیلی ہو، تو وہ بخیے گیند کے ادھرتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گیند ہی ہوتا ہے، کرکٹ کا بال ہی ہوتا ہے، پر ایک آخری بخیہ 2-3 بخیے رہ گئے ہوتے ہیں جس نے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک گیند میں وہ آخری گیند جو ہے اس میں وہ بخیے ادھر جاتے ہیں. تو مجھے تو بدقسمتی سے لگتا ہے کہ بہت سارے ہم اس بخیے ادھر چکے ہیں، گھس چکے ہیں، اس کے شیو آف ہو چکے ہیں، اور اس گیند کو کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سے بال پہ، کون سے لمحے، کون سے واقعے پہ یہ ایک دم ایک ایسی صورتحال اختیار کر لے جس کو کوئی بیوروکریسی، کوئی پولیس، کوئی فوج انٹرنلی بھی اور کوئی عدلیہ، کوئی سیاسی جماعت اس کو انٹرنلی بھی اس پہ قابو پانے کی کوشش، بلکہ کوشش کیا صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو. صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو. بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور ہسٹورین، بہت شکریہ، ہمیں سمجھا رہے تھے. اور جو تشبیہ انہوں نے دی ہے اس گیند کی جس کے بخیے ادھرتے چلے جا رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لا میکرز، لیجسلیٹرز، جوڈیشری، ہماری بڑی کمپیٹنٹ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو ہے سول سروسز کا، بیوروکریسی کا، ہمارے فوج کے جو بہادر افسران ہیں، وہ سب اس چیز کو ذرا سمجھنے کی اگر کوشش کر لیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے اس کا یہ گیند اور اس کی جو بخیے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو سب کے لیے، اس خطے کے لیے، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا. بہت شکریہ ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.